बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज लाहौर का मौसम बड़ा शानदार है। मेरा ख़्याल है कि पूरे पंजाब में शायद बारिशें हो रही हैं। बड़ा अच्छा मौसम है लाहौर का। तो लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी और जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में भी जो है वो सर्दी बढ़ रही है। हालांकि आपने सुना होगा कि गर्मा गर्मी आ रही है, गर्मा गर्मी नहीं आ रही, ये सर्द जंग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और ये जंग मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि जंग सिर्फ दो फ्री कैन के दरमियान हुकूमत के अंदर जंग है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का ही पार्ट होती है और यानी बज़ाहिर तो इमरान खान साहब एंड इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ चालें चली जा रही हैं। और पेश जो चालें इस वक्त कारगर साबित हो रही हैं। क्यों साबित हो रही है इमरान खान साहब की? क्योंकि इमरान खान साहब पावर के अंदर हैं। इमरान खान साहब के पास कानून का इख्तियार हासिल है। इमरान खान साहब जो हैं वो हर एक्ट जो है वो करने में हक बजानिब नहीं कहना चाहिए कि वो अहल हैं, कानूनी तौर पर अहल हैं। वो किसी को रखें, निकालें, ट्रांसफ़र करें, पोस्टिंग करें। वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह लें कि उसने बज़ाहिर तो ओबे करना है वज़ीर आज़म को, लेकिन अंदर खाते उसने जो चीज़ें हैं वो इस तरह करके सेटल करनी है, अपने मोरे यूं करके खड़े करने हैं, बिठाने हैं, आगे पीछे करने हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसी कोई गलती करें कि वो अपने बोझ तले आप जो है वो दब जाएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि पहले ये था कि जी के जो मजबूरी थी इमरान खान साहब की, IMF वाले पैसे नहीं दे रहे और कहीं से पैसे नहीं है, इनकम है कोई नहीं। IMF ने वो शराइत रखी हुई थी और उसके लिए मिनी बजट पास करना था। और जो यानी फ़िनांस बिल जो है बहरहाल ये हुकूमत के अंदर काम है। मेरा ख्याल है कि चौथा पाँचवा इन्होंने ये बजट पेश करना है 3 सालों में। तो ख़्याल ये किया जा रहा था कि ये अपने वो मरता क्या ना करता, इमरान खान साहब को ये जो मिनी बिल है ये पास करना पड़ेगा। और इस मिनी बिल के नतीजे में एक तो उनकी जो कह लें कि मकबूलियत जो है वो उसका ग्राफ गिरेगा आवाम के अंदर। आवाम उनको मज़ीद गालियाँ देंगे, वो गैर मकबूल होंगे, गैर मकबूल ही होंगे, इनकी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। और लोग जो हैं वो जिस तरह KPK में जो इनके साथ हुआ वो हर जगह पर इनके साथ होगा। और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे बड़ी कोई और बात होती नहीं है कि उसकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो ज़मीन बोस हो जाए। और दूसरा ये है कि मतलब कि अगली जो आने वाली जो भी गवर्नमेंट इन वेटिंग है वो भी इसी इंतज़ार में है कि ये जो भारी पत्थर है ये मिनी बजट वाला ये वो उठाएं, ताकि हमें, मेरा मतलब है कि वो गंद हमारे हिस्से में ना आए। तो जितना गैर मकबूल होना है वो इमरान खान साहब हों और उनके लाने वाले हों। अब जो इनके लाने वाले हैं वो कह रहे थे कि हमने तो इनकी जनाब कोई मदशत नहीं करनी और किसी को फ़ोन शून नहीं करने, ये जाने और इनके थादी जाने और इनकी पार्टी जाने। करते हैं ठीक, नहीं करते तो कार जाएँ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के असाब से खेल रहे हैं। मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब याद आ रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब ना पाकिस्तान के बहुत मारूफ शायर हैं और पाकिस्तान के जो ज़मीनी हालात हैं या कह लें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ जिनको हम कहते हैं, ज़मीनी हकीकतें, उनके साथ बड़े जुड़े रहते हैं। तो वो उनका एक शेर है, वो उस मुनासबत से मुझे जो ज़हन में आ रहा है मैं वो नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि ये मौका वो वाला शेर नहीं है, वो शाहिल-उल-लाक वाला जो शेर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर जो उनका शेर फिट बैठता है कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि कब ये पर्दा गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तो जो पर्दा गिराने वाले हैं, तमाशा ख़त्म करने वाले हैं, और जो तमाशा करने वाले हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ी सी तस्हीह कर लें कि तमाशा कराने वालों को पता है कि कब ये तमाशा ख़त्म होना है। तो लेकिन इमरान खान साहब हक बजानिब हैं कि वो भी उसी तरह सियासत करें जिस तरह उनको सियासत का सामना है। तो अब उन्होंने तमाम तवक्कुआत से हट कर फ़ैसला ये किया है कि ये जो मिनी बजट है इसको लटकाएं, जितना लटका सकते हैं इसको लटकाएं, कोई क्षति नहीं है। जो शौकत तरीन साहब हैं, उनके जो वज़ीर ख़जाना हैं, जो किसी दौर में पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर ख़जाना होते थे, ये मुझे वैसे बात समझ में नहीं आती। एक वक्त था कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जो है वो अमेरिका से आया करता था, वो शुएब साहब, अयूब खान साहब, महबूबुल हक साहब।
ڈاکٹر محبوب الحق ان کا نام تھا. اچھا, پہلی دفعہ پاکستان کو جو لوکل وزیر خارجہ کہتے ہیں وہ فرید پراچا صاحب تھے, شاید کوئی میں نام بھول گیا ہوں, سرگودا کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, تو وہ نصیب ہوئے. پھر اس کے بعد اسحاق ڈار نصیب ہوئے. تو پھر یہ جو, لیکن اس کے درمیان پھر جو ہیں وہ ہمیں انٹرنیشنل جو ہیں وزیر خزانہ نصیب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ زرداری صاحب کے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے بڑا کمال کا چھکا لگایا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے جناب یہ بل پاس کروانے کی, ہم چاہتے ہیں, آپ بڑے اچھے بن رہے ہیں, بڑے گڈ نا, کہ جی کہ یہ جو بوجھ ہے یہ پارلیمنٹ پوری اٹھائے اپنی طرف سے. پارلیمنٹ تو پاگل ہے کہ وہ آپ کا بوجھ آپ کے ساتھ مل کے اٹھائے گی. 360 ارب روپے کے نئے ٹیکس, اور ان کو نام یہ دیا جا رہا ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ ختم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ جناب نہ نون لیگ یہ بوجھ اٹھائے گی, نہ پیپلز پارٹی یہ بوجھ اٹھائے گی, پارلیمنٹ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی. حتیٰ کہ ان کے جو اتحادی ہیں کاف لیگ, ایم کیو ایم, جی ڈی اے والے, وہ بھی یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں انٹل انلیس کہ وڈے بائندہ فون نہ آ جائے. تو اب یہ عمران خان صاحب گیم کھیل رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو سائڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی کہ ہمارا عمل دخل کوئی نہیں ہے, یہ پاس کرانا تھا کراؤ. مطلب وہ اپنی جو کہتے ہیں نا جی کہ اپنی جان بچانے کے لیے, اور اپنی پنجابی میں تو اس کو بڑا کچھ غلط کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جان بچانے کے لیے کہہ لیں کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا, مرتا کیا نہ کرتا, جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلنا ان کا پرانا مشغلہ ہے. وہ نہیں چوکتے اگر ان کا فائدہ ہو. وہ اکبر ایس بابر صاحب نے بھی بتائی نا بات کہ جی کہ وہ 2 رکعت نماز میں نے نیت لی تھی کہ جی کہ وہ یہ جو ہے بش یہ جیت جائے, کیونکہ اس کی وہ صہیونی لابی جو ہے وہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں, اور جمائمہ کے ذریعے میں اس وائٹ ہاؤس کے اندر تک پہنچ جاؤں گا. یہ ان کے اکبر ایس بابر صاحب نے سلیم صافی صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یعنی وہ اپنے مفاد کے لیے مذہب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, ریاست کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں, اور انہوں نے لگایا. نواز شریف کے دور میں جب 2014 کا دھرنا تھا, انہوں نے بل ساڑے کہ جناب کہ ان کو پیسے نہ دیں, سول نافرمانی. اور بھائی نواز شریف آپ کے سٹیک کے اوپر آپ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں, یا نواز شریف کی مخاصمت میں ملک کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, پاکستان کی ریاست کو پیسہ ہی نہ دیں آپ. یہ عمران خان صاحب اپنے سمندر پار جو پاکستانی ہیں, اپنے ووٹر ہیں, ان کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. چین سی پیک کرنے پاکستان آ رہا تھا, کہتے ہیں انہوں نے آنا ہی نہیں, جھوٹ ہے, ہم نے نہیں اٹھنا. چین والوں نے بھی کہا پائن اٹھ جو پاکستان کے حالات نارمل کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی کھال بچانے کے لیے وہ باندری کی طرح اپنے بچوں کو اپنے پیروں کے نیچے دینے کے سے بھی گریز نہیں کرتے. باندر جو وہ ہوتی نا بندریا, وہ اس کے جب پاؤں جلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پاؤں تلے دے دیتی ہے. تو عمران خان صاحب سے بھی یہی توقع مجھے تو کم از کم یہی تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ان کا ماضی کیونکہ ان کی گواہی دیتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کہ میں تو جناب اسٹیبلشمنٹ کو ڈال دوں گا پڑھنے, اور تنخواہ مینو تو تنخواہ جی میرا تو میں تو ویسے ہی امیر ہو رہا, 2 لاکھ تنخواہ نال کتنے گزارا ہوتا بندے کا. تو 98 لاکھ میں ٹیکس دے رہا ہوں, میری مطلب انہوں نے صحیح دیہڑیاں لا لی ہوئی ہیں. تو تنخواہیں تو جن کی لیٹ ہونی ہے, پیسے نہیں ہوں گے, آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا, تو تنخواہیں تو جن کی لیٹ ہونی ہیں وہ تو سرکاری ملازم ہیں, یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. حالانکہ عمران خان صاحب کی غلط فہمی ہے, اس طرح نہیں چیزیں چلتی ہوتی. تو اب وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جناب کہ میں یہ پاس کراندہ ہی نہیں, میں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلتا ہوں, اور میں اس کو کسی طریقے ڈیلے کراؤں, ڈیلے. اور یہ خود جو ہیں وہ میرے پیچھے بھی بھاگیں, اور میرے اتحادیوں کے بھی پیچھے بھاگیں, اور یہ منظور بھی کروائیں, اور پھر اتنا ڈیلے لے کے جائیں کہ مارچ بھی اتنا نزدیک آ جائے ہمارے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جناب ڈبیٹ کرائیں گے, یہ کرائیں گے, وہ کرائیں گے. مثال دینے والے یہ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 36 کے قریب, آلموسٹ 36 کے قریب ہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے, نہیں یاد پڑ رہا, وہ والے جو انہوں نے جوائنٹ سیشن ہوا تھا تو جو 30 یا 36 کے قریب متنازع جو بل تھے وہ پاس کروائے تھے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اصحاب کے ساتھ کھیلا تھا. کیونکہ جو اسٹیٹ بینک جو سے متعلق جو بل تھا اس کی اٹانومی سے متعلق, وہ بھی اس کو جوڑ کے انہوں نے EVM ساتھ میں ڈلا کے, تو وہ جناب اتحادیوں کو فون شون کروا کے, اور سارے جو ناراض تھے
تو وہ کروایا، اور تب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ آخری چانس ہے، یا ہم نے آخری دفعہ تکلیف دے دی اتحادیوں کو، اس کے بعد ہم نے کوئی فون نہیں کرنا۔ تو عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دو ان کے مطمع نظر ہیں، ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رجوع کرے ان کے ساتھ اور ان کے ترلے ڈالے کہ خان صاحب یہ، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا شوکت ترین صاحب کے جی کہ وہ بورڈ کی میٹنگ جو ہے 12 جولائی تک ڈیڈ لائن تھی آئی ایم ایف کی کہ وہ ہونا ہے اجلاس ان کا، اور اس اجلاس میں یہ قانون پاس کروا کے اس کی جو رسید ہے یہ آئی ایم ایف کو دیں گے، تو پھر وہ فنڈ جو ہے وہ جاری کرے گی کوئی $1 ارب کے قریب۔ تو وہ ترین صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو بورڈ کے اجلاس اگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہم ریکویسٹ کریں گے وہ آگے بھیج دیں گے، پارلیمنٹ تسلی کر لے۔ پارلیمنٹ کی تسلی کی بات نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہم دانت کھٹے کریں، ان کو ذرا مزہ چکھائیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیاست کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایک خوف یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو جو ہے وہ کپڑے جھاڑ لینے ہیں پاکستان کی اپوزیشن نے بھی، جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی وہ محبتیں گہری ہو رہی ہیں کہ جی کہ چلیں جو گند جو منہ پہ ملنا تھا وہ تو عمران خان صاحب نے مل لیا، تو لہٰذا ٹیکس تو انہوں نے لگا دیے، تو اب وہ گندے تو ہو گئے، وہ اب آئیں اس کو فارغ کرتے ہیں، تو جناب کے ان ہاؤس چینج کرتے ہیں اور اگلا سسٹم آن کرتے ہیں۔ وہ کہتا بھائی میں انج تیری ڈی سوکھیاں تو نہیں کرنے لگا، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ میں وہ چلا ہوا کارتوس ثابت ہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میری جگہ پہ کسی اور نئے بندے کو لے آئے گی ان ہاؤس چینج کے ذریعے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھینچ تھرو کے مارچ تک جائیں تاکہ وہ 6 مہینے والی جو کوئی کلاز ہے، اب یہ عمران خان صاحب کے مشیر ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی کہ جی کہ وہ 6-8 مہینے پہلے آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور وہ جو میں پہلے بھی لیم بول گیا، لیم ڈک ہوتا ہے، تو وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک عضو معطل کی طرح کے ایک ہوں گے، لیم ڈک جس کو کہتے ہیں۔ تو چیف آف آرمی سٹاف، اگلا چیف آف آرمی سٹاف جس کا میں اناؤنس کروں گا، واجے وجودے واسطے بجنے شروع ہو جائیں گے، قصیدہ کوئی اس کی شروع ہو جائے گی، اور پائن جو ہے وہ بے اثر ہو جائیں گے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اس پلان کی خبر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگی، تو لہٰذا وہ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے پنجابی میں کہتے نہیں، پنجابی کی وہ مثال تھوڑی سی اور طرح کی ہو جائے گی، مطلب وہ یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے مسئلے کھڑے کیے ہوتے ہیں ان کو مسئلے سیدھے کرنے بھی آتے ہیں۔ تو میں اپنی جو پنجابی کی کہاوت ہے اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، حالانکہ کہاوت کچھ اور تھی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف جو ہیں وہ مسلسل یوں دیکھ رہے ہیں کہ جس نے پہلے آنکھ جھپکی دوسرا اس کو لے ڈوبے گا، کھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نا وہ ایک مثال ہے کہ جی کہ جب دو نہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ مثال جو ہے وہ بھیڑیوں کی ہے، تو میں کیونکہ پاکستان میں چونکہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، میری اس مثال کو کوئی غلط مطلب نہ نکال لیں، حالانکہ انگریزی میں یہ مثال دیں تو وہ آئی بلنک والی جو ہوتی ہے تو وہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے، اس مثال کو تھوڑا سا کلیئر کر کے بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کنوں پیڑیا کہتا، خان صاحب نے پیڑیا کیا جا رہا ہے، تو آئی ایم سوری میں یہ نہیں دے سکتا۔ عمران خان صاحب اور یوں سادہ سی بات کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت کانٹے کا میچ پڑا ہوا ہے، کانٹے کا مقابلہ جاری ہے، جو جیتا وہ سکندر، اور پاکستان میں سکندر ایک ہی ہوندا پائن۔ میں ہوں اس تو زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔